बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 मार्च सोमवार का दिन और आज बड़ी अहम खबरें हैं। थोड़ा सा वीलॉग शायद लंबा हो जाए। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में आज मैदान लूट लिया। गैर मुल्की सफ़ीरों के सामने खान के नारे लगे। तहरीक इंसाफ का कामयाब एहतजाज। अस्करी क़यादत एहतजाज के खौफ से मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर रही थी। तफसील में आपके सामने इसकी पूरी रखता हूँ। पाकिस्तान के नंबर 1 के कारनामे एहतजाजी मुजाहरों में तशद्दुद में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया और निज़ामुद्दीन का मुराद सईद की ज़िंदगी की ज़मानत देने से इनकार हुआ। अहम रिपोर्ट बरतानिया में पेश हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, मजबूत तरीन वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिया और एक और वज़ीर आज़म का इक़्तिदार आज डूब गया। पाकिस्तान जैसे बिल्कुल हालात, रजीम चेंज ऑपरेशन, इलेक्शन कमीशन की वारदात, आइनी अदालतें और सिविल वार, 2 बड़े मुल्क में सिविल वार, ईद के बाद तीसरा मुल्क भी शामिल होने जा रहा है। 22 मार्च तहरीक इंसाफ का सुनामी मीनार पाकिस्तान से टकराने को भी तैयार है। जलसे की दरख्वास्त आ गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर मुकदमात बोलने की वजह से चीफ जस्टिस ने आज इकरार कर लिया। मिलिट्री कोर्ट में 1 हफ़्ता मज़ीद दलाइल जारी रहेंगे। कोशिश है इनकी ईद पर बेगुनाह कारकुनान जेल में ईद करें। और अमरीका तनाज़े में ईरान इराक में चपकल शुरू होगी। मौशी दबाव में बिजली बंद की जा रही है वहाँ। और अडियाला जेल में आज खान को 583 दिन। आवाम को क्या करना चाहिए, तफसील से इन खबरों की सारी बात करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। तहरीक इंसाफ ने आज मैदान लूट लिया। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रिलीज़ इमरान खान के बैनर तमाम दुनिया के ममालिक के जो सफ़ीर मौजूद थे उनके सामने दिखाए और वो वीडियोज़ बनाते रहे। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के सामने मरीम का बाप चोर, चाचा चोर, ख़ानदान चोर के नारे लगे। फार्म 47 की नाजायज़ हुकूमत पे चोर चोर के नारे। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, हुकूमती अरकान की शक्लें देखने वाली थी आज। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सफ़ीर जो है उन देख रहे थे, उनके सामने था। और नाजायज़ हुकूमत किस तरह जलील हो रही थी आज। आसिफ जरदारी अपना खिताब मुख्तसर कर गया और अस्करी क़यादत ने आने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ को कहा गया आप एहतजाज ना करें, आर्मी चीफ आएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार किया और फिर अस्करी क़यादत ने इस जॉइंट सेशन में आने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है खान के नारे, खान का खौफ है। ये खान देखें खुद जेल में, उसका नाम से डर देखें कि ये अपनी बनाई हुई पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते। ये ताकत का मुजाहरा है। एक ही बयानिया है, इमरान खान। उस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। ख़बरें आज बहुत सी हैं और ये ख़बरें बड़ी अहम है। देखें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का जो मुजाहरा शुरू हुआ उसमें कनाडा का भी वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इस्तीफ़ा दे गया। सिर्फ हुआ क्या कि पाबंदियाँ लगाएंगी। याद रखें, पाबंदियों को बड़ा लाइट ले रहे हैं। पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूक्रेन के सदर को बचाने की उसने कोशिश की, अपनी वजारत उज़्मा से भी फारिग हो गया। तो ये मामला इधर भी आपको इसी तरह नज़र आएगा इंशाअल्लाह। मौशी पाबंदियों का हथियार इतना अहम है कि उसकी पाकिस्तान पे क्या होने जा रहा है। अमरीकी सफारत खाने को टास्क दिया गया है कि जो इमदाद दी गई है उसका जायज़ा लें। उसमें मैं आपको समझाता हूँ वजह क्या है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की रियासत है, उसके आपको पता है सालाना बजट से दुगनी इमदाद जो है वो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे चुकी है। उनका जो डॉज जिन्होंने बनाया है डिपार्टमेंट के, ये इमदाद ज़ाया जो हुई 2003 से 2023 तक दी गई, उसमें $30 अरब की इमदाद पाकिस्तान की फ़ौज को इमदाद के अलग दी गई। ज़रा अंदाज़ा करें। और ये तमाम मतलूब दहशतगर्द जो ये पकड़ कर दे रहे हैं, इल्ज़ाम अमेरिका से आ रहा है कि आपकी महफूज पनाहगाहों में कहाँ बैठे हुए हैं ये दुश्मन, हमारे क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ। ये ताज़ा तरीन ख़तरा जो इस वक्त इनके लिए आ चुका है कि इमदाद हम इन्हें दे रहे हैं $30 अरब। ये $30 अरब उठा के चीन को कर्ज़ में वापस कर देते हैं। देखिए, चीन ने अभी $2 अरब के कर्ज़े रोल ओवर किए अगले साल तक। हालांकि अगले साल भी कोई वापसी का इम्कान नहीं है क्योंकि मईशत हमारी इंतहाई कमज़ोर, बदउनवानी टॉप पे, सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालती करप्ट निज़ाम। और जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा अमरीका को तशवीश है कि ये सब कुछ करने के बाद इस वक्त भी अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं। अमेरिका कह रहा है कि जो रकम हम पाकिस्तान को देते हैं ये उठा के चीन को कर्ज़ में क्यों दे रहे हैं। ट्रंप ने माजी में भी $2 अरब की 2018 में इमदाद इसीलिए बंद की थी। अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मगरब और अमेरिका को ये यकीन दिला रही है कि देखें, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें हम बड़े संजीदा हैं क्योंकि हमारे भी हज़ारों पाकिस्तानी दहशतगर्द हमलों में निशाना बन चुके हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टेटमेंट आ रही है वो अभी एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि आग लगाने वाले उस शख्स की शिकायत को हम नहीं मानते जो हवा का रुख बदलने से खुद जल रहा हो। ये अल्फाज आए अमेरिका से कि ये आग लगाने वाले खुद हैं। चीन के कर्ज़ों के जाल में ये खुद फंसे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कांगो भी फंसा हुआ है। कांगो भी मिसाल एक वजह से दे रहा हूँ कि उसे भी अमेरिका $1 अरब से ज़्यादा इमदाद दे रहा है। तो जो पॉलिसी साज है अमेरिका में वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हम टैक्स पेयर का पैसा उठा के इन्हें देते हैं ये चीन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अब सिर्फ US एड बंद नहीं करनी, पाकिस्तान की मईशत को रोकना है। और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जिस इमदाद से चीन के कर्ज़े अदा किए जा रहे हैं डॉलरों में, वो वेंटिलेटर बंद होने जा रहा है। ये अमेरिका से बड़ी अहम और मुसद्दक़ा इतलात मैं आपको दे रहा हूँ। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर है
کیونکہ ان کی طاقت اندرونی معاملات پر اور بیرونی معاملات پر جو گرفت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جو بھی ریاست نے بیانیہ بنایا تھا وہ ریاستی بیانیہ ختم ہو رہا ہے. خارجہ محاذ پر اب دیکھیں جو افغانستان میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا وہ اب اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے. خطے کے جو ممالک ہیں وہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ نہیں کر رہے. روس اور چین تو خیر مانتے ہی نہیں ان کو کسی صورت میں. افغانستان کے ماحول کا آپ کے سامنے حالات ہے کہ دہشت گرد اس وقت سارے گروپ متحد ہو چکے ہیں. یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان کا بارڈر بند کر کے صرف معاشی نقصان نہیں ہو رہا $30 لاکھ کا، بلکہ اب جو 30 مارچ کو یہ افغان باشندوں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دینے ہیں اس سے ماحول میں بہت زیادہ تپش بڑھ رہی ہے اور دہشت گردی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ اللہ معاف کرے بڑی خطرناک صورتحال بننے جا رہی ہے. اب اس وقت CIA نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور ٹرمپ کو بیانیہ دینے کے لیے گرفتاری تو لے لی، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہوا. نقصان یہ ہوا کہ ہر دہشت گرد یہاں سے پکڑا جا رہا ہے. یہ بیانیہ امریکہ میں پورا چلنا شروع ہو گیا. دہشت گردی میں پھر دوسرے نمبر پر آ گئے. اب امریکہ کی طرف سے جو سفری پابندیاں اور یہ جو معاشی امداد بند ہو گئی جس کے اب حالات میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں، تو یہ خدا نخواستہ ایک تو دہشت گردی ایک طرف جاری ہے، سول وار کی طرف معاملہ چلا جائے گا. پھر اس کا آخری حل ایک ہی رہتا ہے کہ آپ 583 دن سے بے گناہ قید اڈیالہ جیل کے قیدی کے قدموں میں گریں، اور یہ ہوگا. یہ میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں. یہ ڈائلاگ یہ کوئی اس طرح کا وہ میں نہیں مار رہا، لیکن حقیقت میں خان کے پاس مجبور ہو کے جائیں گے عمران خان صاحب آئیں ان معاملات کو حل کریں، ہم سے جو ہونا تھا ہم نے کر لیا ہے، یا پھر یہ اندرونی بغاوت کا شکار ہو جائیں گے اور اس میں خدا نخواستہ زیادہ تباہی اور بربادی ہے. اور آپ کو ایک دن اچانک خبر آئے گی عمران خان رہا ہو گئے. آپ یقین کریں یہ میری ذاتی رائے ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا. اب روس یوکرین کے معاملے میں دیکھیں جس طرح عمران خان کی حکومت یہاں گرائے گی بیرونی دباؤ میں، الیکشن کمیشن استعمال ہوا، عدالتیں استعمال ہوئیں، خان کو نہل کیا گیا، الیکشن سے باہر کیا گیا. اس کے بعد جو حالات بنے یہ وہی حالات اس وقت دنیا میں آپ کے سامنے بن رہے ہیں. رومانیہ اس کی تازہ ترین مثال ہے. وہاں اب سول وار کی کیفیت جاری ہے. یہ میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ یورپ کا بڑا اہم ملک ہے، یوکرین کا ہمسایہ ہے. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یوکرین کو جتنا اسلحہ ملتا رہا وہ رومانیہ کے ذریعے ملتا رہا، اور پاکستان سے جو اسلحہ برطانیہ اور بائیڈن کے کہنے پر یوکرین جاتا تھا وہ رومانیہ سے جاتا تھا. وہاں دائیں بازو کے جو سیاستدان ہیں صدارتی انتخابات میں مرکزی رہنما، یا آسان الفاظ میں آپ کہہ لیں رومانیہ کے عمران خان، کالون جرجسکو، اسے ملک کے مرکزی الیکشن کمیشن نے صرف اس بات پہ الیکشن سے نااہل کر دیا کہ اس نے جی وہ نازی جرمنی کے انداز میں سلوٹ کیا. اور وہ جو ان کے ماضی کے جو کچھ رہنما جنگ عظیم کے دوران جو لوگ تھے فاشسٹ رہنما، ان کی حمایت کرتا تھا. الیکشن کمیشن نے ان کا کیا واردات کرے کہ 1000 شکایتیں ہمارے پاس آئیں. جس طرح خان پر توہین جج آپ کو یاد ہوگا، عدت ہوگا، اس طرح کے کیسز بنائے، سائفر بنایا، بالکل اسی طرح الیکشن کمیشن وہاں 1000 عوام کے عام لوگوں کی شکایات پر اسے نااہل کر رہا ہے. حالانکہ وہ پہلے مرحلے پہ 40% ووٹ لے کے جیت چکا ہے. رومانیہ میں وہاں آئینی کوڈ بھی بنی ہوئی ہے، بالکل جس طرح پاکستان میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں سردار سکندر سلطان راجہ کو بٹھایا ہوا ہے جس نے عمران خان کو الیکشن سے نااہل کیا. اب وہاں پر حالانکہ ادھر بھی جو رہنما جرجسکو ہے وہ الیکشن جیت چکا ہے دسمبر میں. اس وقت انہوں نے الزام لگایا کہ روس کی مداخلت الیکشن کا عدم کرے، اور وہ بھی عمران خان کی طرح یوکرین کی جنگ کا مخالف، رومانیہ کو اس جنگ سے شرکت سے منع کر رہا تھا. اس نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا کہ یورپ کا یہ ملک رومانیہ اس وقت آمریت کا شکار ہو چکا، ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے، اور اسے عدالت میں فیصلے کے لیے صرف 24 گھنٹے دیے گی. یہ بھی بڑا بدعنوان ملک ہے ویسے. اور اس کی اہمیت دیکھیں کہ جتنی بھی یوکرین کی گندم دنیا بھر میں جاتی تھی وہ رومانیہ کے ذریعے جاتی تھی. مطلب یہ ٹریڈ روٹ تھا بہت بڑا ان کا. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس پہ بڑا ہیوی قسم کا رسپونڈ کیا اور کہا یہ سارا بدلے، ایلان مسک کو ذمہ داریاں دی. اور وہاں عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر، جس طرح عدم اعتماد کی رات عمران خان کا آپ کو یاد ہوگا، الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کر کے بڑھ. لیکن زبردست بات یہ کہ وہاں فوج سامنے ہے لیکن گولی نہیں چلا رہے، احتجاج سے نہیں روک رہے. حالانکہ ادھر بھی جسٹس امین الدین ہے، یا فریدی جیسے لوگ ہیں. یہ یورپ کا دوغلا پن بھی یہاں پکڑا گیا. جو پاکستان کے الیکشن پر یورپی یونین اس وقت بولتا نہیں تھا، 6 سال سے جس طرح یوکرین میں مارشل لا لگا ہوا ہے، 13 پارٹیوں کو بین کیا ہوا ہے، وہاں نہیں بولے. یہاں پاکستان میں بغیر جنگ کے 2 دفعہ الیکشن ملتوی ہوئے. سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا میں جو آپ کو پتہ ہے خان کو نااہل کیا گیا، اور اس کے بعد یورپ نہیں بولا. اب یہاں بھی عوام نے سڑکوں پر نکل کے جد و جہد کی. ان پر ظلم اور فسطائیت کی جو طاقت، اس کا نتیجہ دیکھیں گے. سوک اسپیس واچ ڈاگ دنیا کے ممالک کی آج نئی لسٹ جو جاری ہوئی، اس میں ملک میں پرامن جد و جہد کو روکنے والے ممالک کی ریٹنگ میں اپریسر ملک میں پاکستان کو شامل کیا. بدترین ملک جو اپنے ہی لوگوں پر طاقت، فسطائیت اور تشدد سے میڈیا کی آزادی سینسر کر رہا ہے، اپنی عوام پر ظلم و ستم کر رہا ہے. روزانہ جو انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس آ رہی ہیں، روزانہ فسطائیت روزانہ ہے. لیکن جس طرح وہ احسن اقبال اپنی ضلالت پر وہ دانت نکال رہا تھا نا، آپ کو پتہ ہے آکسفورڈ میں وہ سامنے لڑکا کھڑا ہو کے ذلیل کر رہا تھا. ان کے وزیر اب یہی کہہ رہے ہیں اگر ہمیں عرب امارات ویزے نہیں دیتا تو کیا ہوا، کویت نے ہمارے ویزے بند کر دیے تو کیا ہوا، کینیڈا نے ہمیں بین کیا تو کیا ہوا، آسٹریلیا ہم نہیں جا سکتے تو کیا فرق پڑتا ہے، امریکہ بھی ہمیں ویزے نہیں دے گا تو کیا ہوگا، عالمی پابندیاں لگ جائیں گی تو کیا. انہیں پتہ نہیں ہے ہوگا کیا.
انہوں نے سب نے بھاگ جانا ہے، یقین کریں، کیونکہ یہ جو لگائے گئے لوگ ہیں یہ اس قدر شفاق اور رuthless ہیں، انہیں پاکستان کی کوئی خدا کی قسم فکر نہیں۔ یہ مریم نواز نے بھی ڈاکٹر شہریار احمد خان نیازی، ایک مشہور سرجن ہے، اسے نشانہ عبرت بنانے کے لیے دیکھیں اس کے نام کے ساتھ صرف ایک لفظ آتا ہے، نیازی۔ شفیق ٹرسٹ جو بھکر میں ابھی پیکا کے تحت مقدمہ درج کرایا، مریم نواز نے صرف اس وجہ سے کہ اس ڈاکٹر نے تنقید کی، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا خدا نخواستہ مقدس ہستی سمجھتی ہے کہ کوئی تنقید مذاق طنز نہیں کر سکتا۔ وزارت اعلیٰ کا عہدہ پبلک پراپرٹی عہدہ ہے، جمہوریت کے نام پہ جتنی مرضی تنقید کی جائے پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں مریم نواز کو، حالانکہ بالکل 1971 میں جنرل رانی کی یہی کیفیت تھی، بس صوبے کا سب سے بڑے اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو ذلیل کر کے وہ نکال رہی ہے، جو بولا اس کی گردن پکڑ رہے ہیں۔ اب سینئر ڈاکٹر تو چلے چھوڑیں انہیں، ینگ ڈاکٹر جو آکسیجن، آپ کو یاد ہے تحریک انصاف کے دور میں وہ مریضوں کے آکسیجن تک اتار دیتے تھے، یہاں بکریاں بنے ہوئے بالکل تنگ آ کے مایوس ہو کے ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ برین ڈرین میں 16 لاکھ ہنرمند تو پہلے ہی جا چکے ہیں ملک سے، اور ضلالت کی میں دیکھ رہا تھا، یقین کریں جس پستی کی طرف دیکھتے جائیں ادھر ہی نظر آتا ہے۔ چیمپئن ٹرافی 2025 کے میزبان یہ تھے، بھارت نے کہا کہ کوئی آفیشل تمہارا ہمیں تقریب میں پوڈیم پہ نظر نہ آئے، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں باقی ممالک کے ساتھ وہاں کرکٹ بورڈ کا کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ طاقت ہے ان کی کہ میزبان کون تھا؟ پاکستان، اور تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میزبان ملک کے میدانوں کو ہی ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر دیں، اندازہ کریں، اور میزبان ملک کے کرکٹ بورڈ کے لوگ فائنل کے سٹیج پہ نہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ ہندوستان کی بالادستی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ 1980 کے بعد اب تک جتنے کشمیر کی آزادی کے لوگوں نے، کسی نے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ کیا، اس کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ مودی اور امت شاہ نے یہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا کھل کر ہم ان کے گھر کے اندر گھس کے ماریں گے، اور گھر کے اندر گھس کے مار رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی بالکل کالونی بنے ہوئے، بالکل ایک چھوٹی سی کالونی، اور انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس تو بندے بہت ہیں، امریکہ کو ایک ایک کر کے دیتے رہیں گے تو ہم ایک سال ایسے ہی گزار جائیں گے، کھینچ جائیں گے، امریکہ کو مصروف رکھیں گے۔ اداروں کے اندر لوگ اس وقت ہندوستانی لابی سے تعلقات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امید پرزادہ صاحب نے جو بات کی بالکل درست کی، اس میں بڑا وزن نظر آ رہا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی تو دیکھیں صرف ایک ہی کوشش ہے، صرف ایک کوشش کہ تحریک انصاف کے رہنما لڑتے رہیں، عوام احتجاج کے لیے نہ نکلے، ٹویٹر پر خاموش رہیں، مراد سعید کو کس طرح گرفتار ہم کر لیں اور یہ وقت گزار لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ٹرمپ اپنے جو یوکرین کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، عوام اس وقت رمضان میں مصروف ہے، اور ہم جتنا ٹائم کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں۔ سویلین ملٹری ٹرائل کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا تھا کہ عید میں یہ لوگ جیلوں میں رہیں۔ اب جو جج ذرا سا بہتر فیصلہ کرتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جسٹس شفیع صدیقی صاحب 28 فروری کو 9 مئی سے متعلق جو پروسیکیوشن کو صرف اتنا اس نے کہا کہ جج کے خلاف ریفرنس دیتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، انہوں نے فوراً اس کو اٹھا کے مسرت ہلالی کو بٹھا لیا، حالانکہ مسرت ہلالی 9 مئی کے مقدمات میں خود کہہ رہی تھی کہ میں نے ٹی وی پہ سارا کچھ دیکھا۔ اب جسٹس، یہ جو 9 مئی کا کیس ہے اس میں جسٹس جیا، شفیع صدیقی اور میاں گل حسن اورنگزیب، یہ 3 تھے۔ اس میں وہ جج اعجاز آصف صاحب آپ کو یاد ہوں گے، انسداد دہشت گردی کے جج، جو اڈیالہ میں دورہ کر کے خان اور شاہ محمود قریشی کے ریفرنس وہ جو سہولیات کا جائزہ لے کر آئے تھے کہ انہیں آپ سہولیات دیں، اس پر انہوں نے ریفرنس ڈالا تھا ملک شہزاد صاحب کی عدالت میں جو اب سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ستمبر میں جج اعجاز آصف کا تبادلہ کر دیا، اور پروسیکیوٹر اب نئے لائے جا رہے ہیں 2-2 کروڑ پہ نقوی صاحب، حالانکہ وہ انہیں پتہ ہے اپیلیں مسترد ہو جانی ہیں۔ اور یہاں پر چیف جسٹس ہائی کورٹ ڈوگر سلمان اکرم راجہ کو ATC کی عدالت میں جو وارنٹ جاری اس پہ کہتا ہے کہ ذرا سنیں، آپ حیران ہوں گے، وہ کہہ رہا ہے آپ کے وارنٹ اس لیے جاری ہوتے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں۔ میں حیران رہا کہ اس جج کے ریمارکس پہ سلمان اکرم راجہ کہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری اور سنجیدہ معاملہ ہے، تو جج آگے سے ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے واقعات واقعی بڑا سنجیدہ ہے۔ مطلب یہ ان لوگوں کی نوٹنکی، اور میں حیران ہوں، یقین کریں کہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں رجیم چینج کے بعد پاکستانی جو تھوڑے سے رہ گئے جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے۔ سندھ میں خوراک ختم ہو رہی ہے، یاد رکھیں، بلوچستان آگ کا کھیل بنا ہوا ہے، دہشت گردی KP میں داخل ہو چکی ہے، پنجاب میں کل نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، یہاں بھی الرٹ آ چکا ہے، 30,000 لوگ سرکاری نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں، مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے اوپر ہے، اس وقت ٹیکس صرف اور ٹیکس پرائیویٹ کمپنیوں میں جو کام کر رہے ہیں اسے لیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں گندم کا قحط کا بہت خطرہ ہے، میں روزانہ یہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس پہ الرٹ ہو۔ پنجاب میں حکومت گندم نہیں خرید رہی، یہاں حکومتی وزیر جو وہ 2.5 ارب کے فلیٹ خرید رہے ہیں دبئی میں، اور پنجاب میں وزیروں کی رشوت مانگنے کی سامنے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ہر ان کی نوٹنکی، کچھ 16 کروڑ کا پینٹ آپ کو کبھی بارش کی میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اسٹیڈیم کی چھتیں ایک بارش کا وزن نہیں سہ سکتی۔ دہشت گردی، مہنگائی کا جو اضافہ ہے، اس میں پاکستان کی قوم کو سوچنا ہوگا۔ بخدا یہ لوگ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، آپ کی ذہن سازی کچھ لوگوں کی۔ یہ مشہور آرٹسٹ عدیل افضل صاحب نے جو بھی ISPR کے ڈرامے عہد وفا کا پوسٹ مارٹم کیا، یہ بالکل درست کیا کہ ذہن سازی کیسے کرتے ہیں۔ میں اس پہ سوچتا رہا بڑی دیر کہ چاروں کردار انہوں نے کیا دکھایا کہ فوجی بڑے صاف ستھرے ہیں، معاشرے کی بھلائی کرنے والے، عوام کی مدد کرنے والے، وطن سے محبت کرنے والے، انسان دوست،
ان کے بہن بھائی رشتہ دار مطلب وہ دوسری دنیا کے لوگ دکھائے، جبکہ سیاستدان ہوں، جرنلسٹ ہوں، پاکستان کے معاشرے کے باقی لوگ ہوں، یہ تمام نکمے، نکھٹو، نکارا، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے بھاگی ہوئی، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کیڑے مکوڑے زندگی گزارنے والے گندے غلیظ لوگ، یہ دکھانے کی کوشش تھی یہ کسی اور سیارے سے آئے ہیں، یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ ان ڈراموں میں وہ ابھی افضل صاحب بتا رہے تھے کہ یہ زبردستی لکھوائے جاتے ہیں مخصوص انداز میں ذہن سازی کے لیے۔ خیر یہ معاملہ تو پاکستان کی قوم بڑے سے سمجھ گئی ہے، ہم تو وہ سنہرے دن کے ڈراموں سے متاثر تھے، بہت سارے بچوں کو آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ عہد وفا وغیرہ الفا براؤ سے پہلے تھا، اس پہ فوجی کٹنگ کرانے پہنچ جایا کرتے تھے کہ جی ملٹری اکیڈمی میں داخلہ کیسے ملے، وہ تیاریاں کرتے رہتے، بیٹھ کے افسر بننا ہے اس پہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اب کئی لوگ تو اتنے دیوانے تھے، یقین کریں وہ فوج میں نہیں جا سکے، اس کے بعد انہوں نے زندگی میں کام ہی نہیں کیا، آج کوئی بیچارہ ڈینٹر پینٹر کوئی کس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں سارے۔ یہ ذہن سازی ہے جسے تباہ و برباد کیا ہوا تھا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ملک صرف یہ چلا سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں سٹیجڈ ہوتی ہیں اداکاری کے ذریعے۔ ابھی وہ ڈی جی ایس پی آر آصف غفور صاحب آپ کو پتہ ہے سابق جو ہے وہ اتنے زیادہ انوالو تھے کہ انہوں نے اپنا ذاتی کتا زورو اس ڈرامے میں ڈال دیا، اندازہ کریں، اداکاری خود تو کرتے رہے، اپنے جانوروں کو بھی ڈال دیا انہوں نے کہ عوام کو یہ منجن کسی طرح بکتا رہے اور لوگ سیکھتے رہے۔ انہیں صرف یہ پسند ہے کہ اقتدار میں کو ابھی ہونا یہ چاہیے تھا مریم نواز کو ڈراموں میں ڈالیں، ٹک ٹاک کی وہ شوقین ہے، فلموں کی شوقین ہے، ویڈیو فلمیں ان کے موبائل میں ہیں، انہیں ڈالیں ان ڈراموں میں، ڈراموں کے شوق ان کے ہیں، انہیں ڈال دیا انہوں نے حکومت میں۔ اب عوام کو اپنے طرح تھوڑا تگڑا ہونا پڑے گا، اپنی تیاری کریں، رمضان کی تیاری ضرور کریں، اپنی روحانی طاقت جمع کریں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس خوف کے بت کو ہمارے اندر سے توڑ، اپنی طاقت جمع کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کے امتحان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ رمضان کے بعد عید کے بعد مرحلہ شروع ہوگا، اس کے بعد ان کے پاس اب راستہ نظر نہیں آ رہا کچھ کہ یہ کس طرف جائیں گے۔ اب کس وقت تمام بند گلی میں کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، یہاں سے اب راستہ نکلنا ہے، اور وہ راستہ عوام کی طاقت سے ہی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تو۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔